बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी दूसरी नशिस्त है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हबशा के कुछ लोग आए और जो करतब दिखाने के माहिर थे, यानी हथियार के साथ जो करतब दिखाते हैं उसके माहिर थे। तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के सामने आके दिखा रहे थे, और चूंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा एकदम लग के था मस्जिद में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूछते हैं कि तुम देखोगी? तो वो इस बात में सर हिलाती हैं। तो कहते हैं कि ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के पास खड़े हो गए और उन्होंने हाथ ऐसे चौखट पे रख के, और जैसे एक तरह से चादर से जैसे पर्दा भी हो गया, और हज़रत आयशा से कहते हैं अब तुम देखो। तो उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना चेहरा रखती हैं और टेक लगा के खड़ी होकर उस करतब को देखती रहती हैं। और मैं इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शोल्डर पे कभी सर रख देती और देख रही थी उस करतब को, वो जो कमाल दिखा रहे थे। वो कहती हैं कि मेरा दिल तो इस करतब से भर गया था, लेकिन मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो मेरे लिए कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको बड़ी मोहब्बत से एक उनका निक नेम था जो वो कहते थे, या हुमैरा। तो कह रही, या हुमैरा, आपने देख लिया है, अभी और देखना है? तो उनकी आंख में देखती हैं और कहती हैं हाँ, और देखती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते, जब देखती हैं तो फिर वो खुद बस करती हैं, और इस तरह से जो है उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला किया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के मुस्कुराते हैं। तो वो कहती हैं, या रसूलुल्लाह, मेरा दिल तो कब से भर गया था, मैं तो सेटिस्फाइड हो गई थी, मगर मैं देखना चाह रही थी कि आप कब तक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं कि उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ये बात कि हर वक्त जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुझे क्या करती हैं, मेरे हर अमल में, मेरी बात में वो यकीन चाहती हैं कि बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती। तो वो तवज्जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर निछावर होने वाले अंदाज में जो देखते करते थे, तो वो हर वक्त उस बात पसंद करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इजहार करते रहें। एक बार वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि या रसूलुल्लाह, अगर आपका ऐसी वादी में गुजर हो जिस वादी में बहुत से दरख्त हों, लेकिन उसमें और लोग भी आए हों, तो वो आप अपना कैमल, आप अपना ऊंट वहां पे बांधेंगे? और एक और वादी है जिसमें सिर्फ एक दरख्त है और उसमें कोई का गुजर भी नहीं हुआ, तो आप अपना ऊंट किस वादी में बांधना पसंद करेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के मुस्कुराते हैं, कहते वहां जहाँ पे वो एक दरख्त है। तो वो इस तरह से वो अपने आप को पूछ रही थी, क्योंकि वो अकेली कंवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में आई थी। और वो फरमाती हैं कि कोई ऐसा लम्हा मेरे हुजरे में ऐसा नहीं गुजरा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बातें नहीं सुन रहे हों, या मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हों, या मेरे साथ कोई खूबसूरत बात नहीं कर रहे हों, या मेरे साथ जैसे खेलते भी थे। और वो कहती हैं कि कोई ऐसा नहीं गया वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बहुत ज़्यादा, यानी हम जिसे कहते हैं ना पैम्पर्ड करना, उस तरह से मेरे साथ वो रवैया रखते थे। और एक जगह वो फरमाती हैं एक हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वात में जाते थे तो जिसका खुरा निकलता था उस ज़ौजा मुबारका को ले जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके साथ गईं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से कहा कि आप लोग आगे चले, मैं पीछे आता हूँ। और पीछे वो आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ थे, और कहते हैं चलो हम रेस करते हैं, यानी हम दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो उस दौड़ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मैं जीत गई थी। मैं दुबली पतली थी और वो उनकी शादी के शुरुआत के दिन थे, तो कहती कि मैं उस दौड़ में जीत गई थी। और फिर इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजोई फरमा रहे थे। तो हज़रत आयशा कहती हैं मगर कई साल के बाद फिर एक ऐसे ग़ज़वात में हम जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रेस लगाई, यानी फिर एक दौड़ लगाई। कह रहे आयशा चलो हम दौड़ लगाते हैं। और जब दौड़ लगाई
تو اس دوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں اور حضرت عائشہ جو ہے پیچھے رہ جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جو دوڑ جو اس وقت تم نے جیتی تھی اس کا آج بدلہ پورا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زوجہ محترمہ کا خیال رکھتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ دا لاسٹ یعنی ایک دم آخر کبھی انہوں نے شروعات ہی نہیں کی لڑائی کی. لڑائی کے لیے کبھی انہوں نے شروعات کی ہی نہیں اور سب سے پہل کرتے تھے ختم کرنے میں. یعنی اگر کوئی تلخی ہو گئی کوئی بات ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج مختلف تھا تو سب سے پہل بات چیت کرنے میں کون کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ایک بار کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کب مجھ سے آپ ناراض ہوتی ہیں اور کب خوش. تو کہتی کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ جب آپ خوش ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں رب محمد اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں نا رب ابراہیم. تو آپ نہ سنتی ایک ساتھی نہ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ آپ کا نام میں صرف ایسے میں لیتی ہوں لیکن دل سے میں آپ کو بہت محبت کرتی ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکراتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو. دیکھیے ایک انداز گفتگو سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ اب ان کو مجھ سے ناراضگی ہے یا آپ مجھ سے خوش ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ دیکھیے یہ انٹلیکچوئل لوگ یہ پڑھے لکھے لوگ ان کا انداز کیسا ہوتا ہے. ناراضگی جتا بھی رہی تو کتنے خوبصورت انداز میں کہ رب محمد جب خوش ہیں تو اور جب ناراض ہیں تو رب ابراہیم. سبحان اللہ کیا بات ہے. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غیرہ ان کے اندر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ توجہ کرے اور میں ہی صرف توجہ کا مرکز بنی رہوں تو وہ سمجھتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کچھ مہمان آئے اور یہ باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کچھ کھانا بنایا اچھا اور ان کو جب پتہ چلا بھیج دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں اور میرے پاس اتنا ہے تو میں بنا کے بھیج دیتی ہوں. تو انہوں نے بنا کے بھیجا اور جب یہ بنا کے جب وہ لے کر آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا وہ بہت ناراض ہوئیں اور اس قدر شدید ناراض ہوئیں اور شدید غصے میں آ گئیں کہ انہوں نے وہ پلیٹ اٹھائی وہ ڈش اٹھائی اور اٹھا کے زمین پر دے ماری اور یہ فرمایا کہ میری باری میں میرے گھر جو مہمان ہیں ان کی جو بھی خیال یا جو بھی ان کا اکرام کرنا وہ میں کروں گی کسی اور کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے پلیٹ کو دے مارا زمین پر. اب سوچئے پلیٹ چٹخ کر ٹوٹ گئی اور تمام صحابہ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے صحابہ اکرام آتے تھے وہ سارے اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے ہم کہتے ہیں نا اردو میں بغلیں جھانکنے لگے اور سب ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دم ادب سے ہمارے نظریں نیچے کیے ہوئے اور کچھ نہیں کہہ رہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے ادب بھی ساتھ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے ادب ہے اب کیا کریں اور یہ بھی ہے کہ وہ ان کا ذاتی معاملہ ہم کس طرح سے بیہیو کریں. تو آپ ان کی سچویشن بھی سمجھ سکتے ہیں صحابہ اکرام کی بھی کہ وہ کتنی ٹائٹ سچویشن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں بس تمہاری ماں تھوڑا سا ناراض ہو گئی اور تھوڑی سی جلن میں یا حسد میں مبتلا ہو گئی حسد تو نہیں جلن میں مبتلا ہو گئی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کھانا تو آپ نے نہیں کھایا لیکن جو پلیٹ آپ نے توڑی ہے جو ڈش آپ نے توڑ دی ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کو اسی کے حساب سے یعنی کوئی پلیٹ یا کوئی رکابی یا کوئی ڈش جو ہے آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں. اچھا یہ جب واقعہ ہمیں ملتا ہے تو یہ کس سے ملتا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خود فرماتی ہیں اور اس سے یہ ایک فکر بھی نکلتا ہے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کس قدر اپنے امہ کے لیے جو آنے والی جنریشن تھی جو آنے والی نسل تھی ان کے بارے میں کتنی خیر خواہی کا انہوں نے کام کیا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سارے لوگ جانیں. اس لیے یہ جو ہمیں ملی ہے یہ حدیث بہت دل کے قریب ہے میرے اس لیے کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویکنس دکھائی دیتی ہے ان کی کمزوری دکھائی دیتی ہے ان کی یہ دکھائی دیتی ہے کہ جلد بازی میں انہوں نے وہ جو جلدی سے فیصلہ کر کے ڈش توڑ دیا ہے وہ تک نظر آ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ تمہاری ماں کے اندر جلن آئی تھی اس لیے انہوں نے یہ کام کیا وہ بات کہہ رہی ہیں اور یہ حدیث ہمیں پہنچانے والی کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو وہ اپنے بیہیویئر کو اپنے ٹیمپر کو یہ سب کچھ
انہوں نے رکھا، مگر کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے جو دین ہے اور جو رسول کا اخلاق ہے وہ امت کے سامنے آئے اور لوگ اس سے سبق لیں اور پتہ چلے، تمام جو شوہر کے رتبے پہ ہو اور جو شوہر کا فریضہ انجام دے تو اسے بھی پتہ چلے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ اسے کس طرح کے معاملات کرنے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے ان کی کمزوری، ان کا ٹیمپر وہ بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، پوری طرح سے یہ حدیث جوں کی تو انہوں نے بیان کی ہے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ وہ بتاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات پہ میری ایک الگ رائے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ رائے، اور یہ رائے بڑھتے بڑھتے کیسے بات بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتی، تو اب ایسا لگ رہا تھا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سن رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات اس لیے ان کی بات نہیں سن رہے ہوں گے کیونکہ وہ بات غلط رہی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابو عبیدہ ابن جراح، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ امین ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ امت کے امین ہے، تو ان کو ہم رکھتے ہیں اور یہ جو ہے ثالث کا رول ادا کریں گے اور ہم ان کو بلاتے ہیں۔ تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آئیڈیا کو اور کہتی بالکل بھی نہیں۔ تو وہ ہو سکتا ہے یہ صحابی کیا کریں، آپ کو فیور کر دیں، یعنی آپ کے حق میں بات کریں اور وہ میرے سائڈ نہیں لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب تو آپ بتائیے آپ کس کو سجیسٹ کرتی ہیں۔ تو وہ دیکھیے ایک ہر بیٹی کو اپنے باپ پر بہت بھروسہ ہوتا ہے، ایک خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں جب آتے ہیں آپ یقین کریں جب میں پڑھ رہی تھی مجھے بے اختیار ہنسی آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا واقعی میں ابو بکر کو بلا لوں؟ تو کہتی ہیں ہاں آپ بلائیے، بالکل بلائیے، پتہ چلنا چاہیے۔ تو وہ بلاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آپ بتائیں گی؟ تو کہہ رہی نہیں نہیں نہیں، آپ بتائیے، آپ پوری بات بتائیے، اور پھر جب بات آئے گی جہاں پہ میں ڈس ایگری کرتی ہوں یا میں جہاں پہ آپ کو بات کو نہیں مانتی ہوں میں وہاں پر آپ سے بتاؤں گی۔ اور اتنا سننا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پھٹ پڑے اور وہ کہتے ہیں ایک دم بغیر کوئی اور بات سنے وہ غصے سے ایک دم بولتے ہیں نا کہ آگ بگولا ہو گئے اور وہ ایک دم چلانے لگے اور بہت کس کر بولتے نا ڈانٹنا، اس طرح سے انہوں نے ڈانٹا اور کہہ رہے تمہارا دماغ تو صحیح ہے، تم اپنے حد میں تو ہو، تمہارے کوئی مجھے لگتا ہے دماغ چل گیا ہے، تم کس سے بات کر رہی ہو؟ نیکسٹ ٹائم میں ایسا سنوں نہیں۔ اور انہوں نے جو بولنا شروع کیا اور اس قدر بولنے لگے کہ حضرت عائشہ نا گڑبڑا گئی اور ڈر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے، ان کی شکل دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، حضرت عائشہ کے سامنے آتے ہیں، دونوں ہاتھ ایسے کھڑا کر دیتے ہیں اور حضرت عائشہ کہتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی۔ جب میں چھپ گئی تو ابو بکر صدیق کو اور وہ چاہ رہے کہ میں ان کو مارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا رہے ہیں کہ میں ان کو بس ایک لگاؤں حضرت عائشہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنبھالتے ہیں اور ان کو گھر کے باہر دھکیلتے ہیں کہ چلیے آپ جائیے آپ جائیے۔ جب چلے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی طرف دیکھتے ہیں اور حضرت عائشہ سکھ کا سانس لیتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے چلے گئے ابا، نہیں تو ابا نے آج کچھ حشر کرنا تھا میرا۔ تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں، جب اپنا سانس سنبھالتی ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، اب وہ اس قدر وہ اس نظر میں ایک ایسا مفہوم تھا کہ حضرت عائشہ کہہ رہی کہ میں ان کو دیکھتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں اور ہم دونوں اس قدر ہنستے ہیں، اس قدر ہنستے ہیں کہ وہ آواز باہر جا رہی ہوتی ہے۔ تو جب باہر آواز جاتی ہے، دیکھیے وہ آواز جب وہ ہنسنے کی آواز باہر جاتی ہے تو ابو بکر صدیق باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں، اب ان کا دل لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہیں۔ تو وہ آواز جب سنتے ہیں تو نوک کرتے ہیں، اب بولتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب جنگ کے دوران مجھے بلایا تھا تو اب امن میں اور خوشی میں بھی مجھے داخل کریں اپنے گھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندر لیتے اور تینوں مل کر خوب ہنستے ہیں۔ اور اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی اور بات کرتی کسی اور طریقے سے، یعنی ان کی ترشی بڑھ جاتی تو اللہ کے رسول صرف اتنا ہی کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے تو میں نے آپ کو بچایا تھا۔ اچھا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ کی جو خواتین تھیں، یعنی مکہ کی جو عورتیں تھیں، وہ لوگ جب شوہر سے بات کرتی تھی تو نظریں نہیں ملا کے بات کرتی تھیں، اور مکہ کے جو آدمی ہوتے تھے وہ بہت ڈومینیٹنگ ہوتے تھے، جبکہ اس کے بنسبت مدینہ میں انصار جو تھیں، تو انصاریہ جو خواتین تھیں، جو انصاریہ صحابیات تھیں، وہ لوگ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ تھیں، وائبرنٹ بھی تھیں، یعنی وہ لوگ ان کے اندر صلاحیتیں بھی بہت زیادہ تھیں اور وہ ہر
کام کر لیتی تھیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں نا کہ آؤٹ گوئنگ بھی ہوتی تھیں، اور ایسا نہیں کہ صرف گھر کی ذمہ داری لیتی تھیں۔ تو اس طرح سے مدینہ کی جو خواتین تھیں وہ بہترین کیا تھیں، رول ماڈل تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایکچولی آپ دیکھیں تو جو بہت جلدی سی عمر میں جب مائگریٹ کر کے جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی تو ان کی پرورش انہی کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آپ کو وہ رنگ نمایاں نظر آئیں گے جو مدینہ کی خواتین میں ہیں بنسبت مکہ کی خواتین۔ مکہ میں دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل منفرد، بالکل الگ رنگ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تعریف کرتی تھی انصار کی خواتین کی اور صحابیات کی، اور وہ کہتی تھیں کہ یہ بہت با حیا با کردار خواتین ہیں، لیکن ان کی اس حیا اور ان کے اس میں جو ہے کبھی ان کو یہ رکاوٹ نہیں بنتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت تعریف کرتی تھی انصار کی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرسنالٹی میں آپ دیکھیں گے ان کی شخصیت کا جو حصہ تھا خود اعتمادی، کانفیڈنٹ، اور وہ بہت زیادہ جو بات کو اسی وقت یعنی بغیر کسی کے سہارے کے اپنے آپ بھروسے پر کہہ دینا، اور بہت ہی زیادہ ذہین تھیں، اور بہت زیادہ ان کو یعنی علم حاصل کرنے کی جو خواہش بھی بہت زیادہ تھی، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو یاد کر لینا، سیکھنا، چاہے وہ میڈیسن کے تعلق سے ہو، چاہے وہ ہسٹری ہو یعنی تاریخ کے معاملہ ہو، یا شعر و شاعری ہو، انہیں کافی اشعار یاد تھے۔ اس طرح سے ان کی پرسنالٹی میں آپ دیکھیں گے ایک ہمہ رنگ، ایک بہت منفرد وائبرنٹ کلرز آپ کو ملتے ہیں۔ ان کی اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کئی نام رکھے تھے۔ ایک تھا صدیقہ بنت صدیق، ایک ہے حبیبۃ حبیب اللہ، ایک ہے حمیرہ، ایک ہے عائش یا عیوش کبھی کبھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، ان کی بہن اسما کے بیٹے تھے، تو وہ یہ بہت محبت کرتی تھیں عبداللہ ابن زبیر سے۔ تو ایک بار وہ بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ میں اپنی کیا کنیا رکھوں، ان کی تو اولاد تھی نہیں، تو میں کیا کنیا رکھوں اپنے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کے نام سے لو۔ تو اب وہ پوچھتی کون؟ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر، تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا عبداللہ، جو ان کے بھانجے تھے ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اور یہاں سے یہ بھی فکر نکلتی ہے کہ ماں کے بعد جو بہت محبت کرنے والی شخصیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خالہ کی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں عمر بن عاص وہی شخصیت ہیں جنہوں نے فتح مصر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے مردوں کے لیے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا، صرف پوچھتے ہیں کہ نا کس سے محبت ہے، تو وہ کہتے ہیں عائشہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ تو کہتے ہیں ابوہا، یعنی اس کے والد سے۔ تو اس طرح سے سماج میں، اس طرح سے معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، تمام صحابہ کرام اس سے واقف تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے انصاف ساری بیویوں کے ساتھ وہ برابر کا کرتے تھے، وہ ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ ٹائم جتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے اسی قدر ٹائم دوسری بھی ازواج مطہرات کو دیتے تھے، مگر ایک دل کی جو بات ہوتی ہے تو وہ دل سے وہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ سکون، زیادہ خوش اور زیادہ اطمینان محسوس کرتے تھے۔ اس لیے وہ دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ جو میرے بس میں ہے انصاف کرنا، جتنا میں کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، لیکن دل کا معاملہ تو میرے ہاتھ میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ اس سے تو مجھے مغفرت کا اور رحم کا معاملہ فرما۔ تو یہاں سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ جن کی کئی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ انصاف کا معاملہ تو ضرور رکھیں، لیکن دل پر اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے ہمیں بات بتائی ہے۔ اچھا، انصار کو یہ بات پتہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں حضرت عائشہ، تو اس لیے وہ ان لوگوں کو جب کوئی اچھا کھانا یا کوئی تحفے، تحائف یا کوئی اور چیز جب بھجوانی ہوتی تھی تو پتہ کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری ہوتی تھی تبھی بھیجتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی وہ 2 گروپ میں بٹ گئی تھیں۔ ایک وہ کہتی ہیں کہ اس میں میں تھی اور حفصہ تھی، صفیہ اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور یہ ہم چاروں جو ہیں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، اور دوسری جو تھیں باقی سلمہ کے گروپ میں تھیں۔ اچھا، یہ دونوں گروپ
یہ دونوں گروپ، دونوں ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، سارے لوگ محبت کرتے ہیں، مگر یہ گروپ بندی تھی، یہ جتھے بازی یا جتھے بندی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بار ام سلمہ کے گروپ والوں نے ام سلمہ کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مقصد سے کہ دیکھیے صحابہ کرام کو یا پھر اہل مدینہ کو، انصار کو یہ بات پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں جب تحفے یا گفٹس یا کچھ بھی جو آتے ہیں تو صرف عائشہ کی باری میں ہی آتا ہے، تو آپ ان کو بتائیے، آپ کوئی ایسے خطبے میں یا کوئی ایسی بات کہہ دیجئے تاکہ کہ وہ لوگ ایسا نہ کریں، وہ جب کہ سب کی باری ہو تو سب میں بھیجیں۔ تو وہ ام سلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ مجھے تنگ نہ کریں، مجھے پریشان نہ کریں، واللہ عائشہ کا ہی حجرہ ہے جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے، عائشہ کی حجرے میں ہی جبریل امین آتے ہیں، تو آپ اس کو تکلیف کا یا آپ ایسے مت بات کریں جس سے میں پریشان ہو جاؤں، میں تکلیف میں آ جاؤں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چہرہ دیکھ رہی، تو جس طرح انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خود بھی بہت زیادہ ذہین اور بہت وزڈم، یعنی آپ اس کو حکمت والی خاتون تھی، تو فوراً سمجھ جاتی ہیں کہ معاملہ کیا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتی ہیں۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ سمجھا بجھا کے بھیجتے ہیں، تو وہ آتی ہیں اور وہ جیسے انہوں نے سمجھایا ہوگا تو حضرت فاطمہ آ کے کہتی ہیں کہ اپنے ابا سے کہ نا بڑی محبت کے ساتھ کہ ابو یہ کیا معاملہ ہے، میں ایسے سن رہی ہوں اور لوگوں نے مجھے بھیجا ہے اور یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سنتے ہیں اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے محبت نہیں کرتے جس سے تمہارے والد محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کیوں نہیں، میں کیوں نہیں محبت کروں گی ان سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انگلی کی اشارہ کرتے ہیں حضرت عائشہ کی طرف، ان سے محبت کرو، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو بولتی اس کو دیکھ کے وہ محبت کرتی ہیں کس سے؟ حضرت عائشہ سے زیادہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ چلی جاتی ہیں اور اس کیمپ میں جا کے بولتی ہیں کہ اب آپ لوگ اب کبھی مجھے بھیجیے گا نہیں ایسی بات کرنے کے لیے، کہ جس کو میرے والد اتنی محبت کرتے ہیں میں کیسی یہ بات کر سکتی، تو میں نے یہ بات کیوں کی؟ اچھا پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیڑا اٹھاتی ہیں کہ وہ جا کے اس کو بات کریں گی۔ اگر آپ سوچیں دیکھیے سب انسان ہے اور یہاں پہ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین رب ہے ہمارا، وہ ہماری عبادتوں سے زیادہ ہماری نیتوں پہ غور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم انسانی کیپیسٹی میں، انسانی حیثیت میں کہیں نہ کہیں مسٹیکس تو کرتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں غلطیاں تو کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو زینب بنت جہش وہ آتی ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ان کا ٹیمپر تھوڑا الگ مختلف ہوتا ہے اور وہ بہت دھماکے دار انٹری مارتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں بہت بولتی ہیں، اتنا بولتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں سن کے جیسے لگ رہا تھا کہ میں ابھی پھٹ پڑوں گی۔ اور جیسے ہم نے سنا تھا کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھانا بھیجا تھا، ڈش بھیجی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا معاملہ کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بات اور بھی تھی، وہ عقل مند بہت تھیں، بہت انٹیلیجنٹ، بہت وائز تھیں، بہت حکمت سے کام کرتی تھی، تو وہ خاموشی سے ان کو سنتے جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی جا رہی تھی، وہ بولی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی جا رہی تھی بولی جا رہی تھی وہ، اور بول رہی کہ مجھے بس پڑ رہا تھا کہ میں ابھی پھٹ پڑوں گی، لیکن میں چپ رہی۔ پھر جب وہ خاموش ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عائشہ اب تم ان کی بات کا جواب دو، اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرنا شروع کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، اور ان کے پاس کبھی لفظوں کی کمی نہیں ہوتی تھی، اور انہوں نے بولتی ایسی بند کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، زینب رضی اللہ تعالیٰ لٹرلی یعنی صحیح معنوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم پیچھے جا کے چھپ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لیجئے۔ تو پھر حالانکہ اس کا آدھا بھی حضرت عائشہ نے نہیں بولا تھا، لیکن ان کو بات کرنے کا اس قدر اچھا طریقہ تھا کہ وہ بالکل چھپ گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا بس کرو، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو بھی بچایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی موقع دیا کہ آپ اپنی بھڑاس نکال لیں۔ تو جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب بچایا تو انہوں نے پھر یہ کہا حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے تو اس کی فصاحت اور بلاغت کو کبھی آزمانا نہیں۔ تو یہ تھی ہماری
والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم نے ان کے بارے میں یہ سنا کہ یہ تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو غزوات میں جب وہ جاتی تھیں تو اس غزوات میں ان کے ساتھ کیا معاملہ آیا۔ ایک غزوہ میں وہ گئی ہیں تو اس غزوہ جو تھا اس کا نام تھا ذات جیش، تو اس غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہار تھا وہ گم گیا۔ اب اس سے وہ پریشان ہوئی ہیں اور اس سے تمام صحابہ کرام پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اور وہ ہار ملا کیسے، اور وہ ہار کے بدولت، اس گمشدگی کی بدولت امہ کو کیا تحفہ ملا اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ ہم اگلے ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بنے رہیے، جڑے رہیے امہات المومنین سیریز میں۔ جزاک اللہ خیر۔